सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज मुसाफिर की डायरी। पेश है 12वां एपिसोड। 1938 में मशहूर पत्रकार, लेखक और फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास दुनिया की सैर पर निकले और फिर इस सैर के तजुर्बे पर एक सफ़रनामा लिखा, मुसाफिर की डायरी, जो 1940 में पहली बार दिल्ली से पब्लिश हुआ। मुसाफिर की डायरी को उर्दू का पहला मॉडर्न सफ़रनामा माना जाता है। इस वक्त अब्बास साहब अमेरिका में हैं और वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। सुनिए मुसाफिर की डायरी 12वां एपिसोड। पेश कर रहे हैं परवेज़ आलम। न्यूयॉर्क, poughkeepsie और बोस्टन, मगरिब से मशरिक, 11 अगस्त। लॉस एंजलिस अमेरिका के मगरिबी साहिल पर है। 3000 मील से ज़्यादा फासला है, 4 दिन का सफ़र है, मगर ट्रेन काफ़ी आरामदेह है। रात को सोने के लिए अलग अलग दर्जे हैं, मगर उनके लिए ज़ायद किराया देना पड़ता है। मामूली दर्जों में नशिस्तें कुर्सियों की तरह हैं। स्प्रिंग के गद्दे लगे हुए हैं। क्योंकि भीड़ नहीं है, इसलिए हर मुसाफिर के पास 2-2 कुर्सियां हैं। रात को कंडक्टर हर मुसाफिर को एक एक तकिया दे जाता है, इसलिए यहाँ भी टांगें सुकेड़ कर इंसान सो ही सकता है। मैं लॉस एंजलिस स्टेशन से रात को 9 बजे सवार हुआ। 10 बजे सब दर्जों की रोशनियां धीमी कर दी गईं और सब मुसाफिर सो गए। शर्ली टेम्पल, 13 अगस्त। रेल के तमाम दर्जे इस तरह बनाए गए हैं कि बाहर जितनी भी गर्मी या सर्दी हो, अंदर टेम्परेचर एक ही रहता है। एक स्टेशन पर मैं चंद मिनट के लिए बाहर निकला तो लू की गर्मी से झुलस गया। शायद मुल्तान में भी अगस्त के महीने में इतनी शिद्दत की गर्मी ना होती होगी। हम लोग हिंदुस्तान में ये समझते हैं कि अमेरिका एक ठंडा मुल्क है। यहाँ आकर मालूम हुआ कि इस मौसम में यहाँ भी खूब गर्मी होती है। दिन में एक 4-5 बरस की बच्ची से बात करता रहा, जो मेरे करीब की नशिस्त पर बैठी हुई है। उसकी शक्ल फिल्म स्टार शर्ली टेम्पल से बहुत मिलती जुलती है। वैसे ही घुंघराले बाल, वैसी ही मासूम हंसी। मैं उसको शर्ली टेम्पल कहकर छेड़ता रहा और फिर ये बच्ची मेरी अंग्रेज़ी की गलतियां दुरुस्त करती रही। अमेरिका में अंग्रेज़ी बोली जाती है, मगर एक ख़ास लहजे के साथ। मसलन अंग्रेज़ कहते हैं ग्लास और अमेरिकन कहते हैं ग्लास। ज़राअत, 13 अगस्त। एक दिन में अपने दर्जे के तमाम मुसाफिरों से दोस्ती हो गई है। सबको एक हिंदुस्तानी को देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। हिंदुस्तान के मुताल्लिक सवाल पूछते रहे। मगरिबी अमेरिका में जो हिंदुस्तानी आबाद हैं, उनके मुताल्लिक इन अमेरिकनों की राय अच्छी मालूम होती है। एक लड़की जो किसी स्कूल में उस्तानी है, कहती है कि उसके कस्बे में एक हिंदुस्तानी डॉक्टर 20 साल से रहता है और सब अमेरिकन उससे इलाज कराते हैं। हिंदुस्तान की औलाद भी कहाँ कहाँ फैली हुई है। इस दर्जे में जितने लोग हैं, उनमें से कोई भी न्यूयॉर्क तक नहीं जा रहा। सब रास्ते में उतर जाएंगे। ज़्यादातर तो वो हैं जिन्होंने कभी अपने मुल्क का सबसे बड़ा शहर देखा ही नहीं है। वो मुझे बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। कल तमाम दिन हम गैराबाद और बंजर इलाके से गुज़र रहे थे, मगर आज जरखेज़ से गुज़र रहे हैं। दोनों तरफ गेहूं और मकई के खेत फैले हुए हैं, मगर हमारे हिंदुस्तान की तरह छोटी छोटी क्यारियां जैसे खेत नहीं हैं, बल्कि कई कई मील लंबे चौड़े खेत हैं, जिनमें घोड़े बड़े बड़े हल खींचते हैं या ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है। फी बीघा यहाँ हिंदुस्तान से दुगनी और तिगनी पैदावार होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ साइंस की बरकत से ज़राअत नए नए तरीक़ों से की जाती है और दर्जनों अखबार निकलते हैं, जिनमें सिर्फ काश्तकारों के काम की खबरें और मज़मून होते हैं। शिकागो, 14 अगस्त। सुबह 9 बजे शिकागो पहुँच गए। यहाँ रेल बदलनी थी, दूसरी ट्रेन के चलने में देर थी। मैं जल्दी से टैक्सी में बैठकर शहर की सैर को गया। लॉस एंजलिस से कहीं बड़ा शहर है। 20-25 मंजिलों की इमारतें, मोटरों की कसरत, भीड़ और शोर। अमेरिकन फिल्मों की बदौलत शिकागो के बदमाश हिंदुस्तान तक में मशहूर हैं।
دنیا بھر سے زیادہ جرائم اس شہر میں ہوتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوتا ہو جب ایک قتل نہ ہوا ہو۔ ڈاکے تو معمولی سی چیز ہیں۔ امریکہ کے ڈاکو بھی موجودہ ایجادات سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیز موٹروں، ریوالوروں، رائفلوں، بموں، ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ شکاگو اس قدر بدنام ہے کہ یہاں نووارد کو ہر شخص ڈاکو یا بدماشی نظر آتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ 99% لوگ تو بیچارے شہری بے گناہ ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں برائی کی شہرت زیادہ ہوتی ہے اور اچھی باتوں کی نہیں ہوتی۔ شکاگو کے ڈاکو دور دور مشہور ہیں، ان کے متعلق فلم بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں اور ہندوستان میں بھی مجرم ان کے طریقوں کی نقل کرتے ہیں، مگر یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شکاگو اعلیٰ تعلیم، خصوصاً سائنس کی تعلیم کا زبردست مرکز ہے۔ دنیا بھر میں جتنی ایجادیں ہوتی ہیں اور سائنس کے متعلق شعبوں کو ترقی ملتی ہے، ان میں شکاگو کی پروفیسروں اور سائنسدانوں کا کافی حصہ ہوتا ہے۔ 12 بجے کے قریب شکاگو سے ریل چلی۔ اب ہم آباد علاقے سے گزر رہے ہیں۔ ہر 50-60 میل پر اچھے بڑے شہر ملتے ہیں۔ تمام ملک میں یہ سب سے قدیم شہر ہیں، کیونکہ یورپ سے آ کر لوگ یہیں پر آباد ہوئے تھے۔ نیو یارک، 15 اگست۔ صبح سویرے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ریل سرنگوں میں سے گزر رہی ہے۔ پہاڑ کی سرنگیں نہیں، بلکہ شہر کے نیچے نیچے ریل کی لائنوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ کہیں کہیں ریل زمین کی سطح پر آ جاتی ہے اور شہر کا حصہ نظر آ جاتا ہے۔ دھواں، کارخانے، چمنیاں، مکان ریل کے دھوئیں سے کالے ہو گئے ہیں۔ سرنگیں، گیس اور بجلی کے کارخانے، غربت زدہ آبادی، مزدوروں کے غول کارخانوں کی طرف جاتے ہوئے، یہ ہے نیو یارک کا پہلا منظر جو میں نے دیکھا۔ ہر شہر میں داخل ہونے کے کئی راستے ہوتے ہیں۔ مثلا بمبئی میں اگر سمندر کے راستے سے داخل ہوں تو دور سے تاج محل ہوٹل اور فورٹ کی شاندار عمارتیں نظر آئیں گی، مگر جب ریل سے آتے ہیں تو سب سے پہلے دادر اور پریل کے مزدوروں کے گندے اور اندھیرے مکان نظر آتے ہیں۔ اسی طرح میں نیو یارک میں غلط راستے سے داخل ہوا۔ اگر سمندر کے راستے سے آتا تو میلوں دور سے آزادی کا شاندار بت نظر آ جاتا۔ شہر کی آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں نظر آتی، بندرگاہ میں بڑے بڑے جہاز کھڑے ہوئے دکھائی دیتے۔ مگر جس راستے سے میں آیا، میں نے نیو یارک کا تاریک پہلو پہلی نظر میں ہی دیکھ لیا۔ شاید کسی شہر کو دیکھنے کا یہی بہتر طریقہ ہے۔ انٹرنیشنل ہاؤس۔ اسٹیشن سے ٹیکسی لے کر میں انٹرنیشنل ہاؤس آیا۔ یہ غیر ملکی طالب علموں کا بورڈنگ ہاؤس ہے۔ یہاں چینی، جاپانی، ہندوستانی، جرمن، فرانسیسی، غرض ہر قوم کے طالب علم رہتے ہیں۔ میں تمام دنیا کے نوجوانوں کی کانفرنس، ورلڈ یوتھ کانفرنس میں شرکت کرنے آیا ہوں۔ اس کا دفتر بھی فی الحال یہاں ہی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے سینکڑوں ڈیلیگیٹ آئے ہوئے ہیں۔ آج سب یہاں ٹھہریں گے اور کل یہاں سے یوکیپسی جائیں گے، جہاں واسٹ کالج میں کانفرنس کے اجلاس ہوں گے۔ انٹرنیشنل ہاؤس میں دوسرے ہندوستانی ڈیلیگیٹوں سے ملاقات ہوئی جو یورپ سے سیدھے بحر اوقیانوس کے راستے آئے ہیں۔ ہمارے لیڈر بمبئی کے مشہور کانگریس سوشلسٹ یوسف مہر علی ہیں، جو ہندوستان سے اسی کانفرنس کی غرض سے آئے ہیں۔ ان کے علاوہ میاں افتخار الدین ہیں، جو پنجاب کے نوجوان کانگریسی لیڈر ہیں۔ ان دونوں کو میں مدت سے جانتا ہوں۔ مس رینو رائے اور ارون بوس کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ باسو پیرس یونیورسٹی میں تعلیم پاتے ہیں۔ دن بھر سب ڈیلیگیٹ ایک دوسرے سے ملتے رہے اور مختلف کمیٹیوں کے جلسے ہوتے رہے، اور میاں افتخار موقع پا کر شہر کی سیر کو چل دیے۔ اسٹرائک۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے نیو یارک میں دیکھی وہ ایک موزے بنیانوں کے کارخانے کا اسٹرائک تھا۔ مالک نے مزدوروں کی تنخواہ کم کر دی تھی۔ مزدوروں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ کارخانے کے دروازے پر چند نوجوان مزدور پکیٹنگ کر رہے تھے اور غدار مزدوروں کو اندر جا کر کام کرنے سے روک رہے تھے۔ ایک لڑکے سے ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح کارخانوں کے مالک مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں، مگر پچھلے 1-2 سال سے نیو یارک میں ٹریڈ یونین یعنی کہ مزدوروں کی انجمنوں کا زور ہے۔ مزدوروں کی ہر جماعت منظم ہے اور مالکوں کے جبر و استعداد کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس مزدور لڑکے سے باتیں کر کے ہم حیران رہ گئے۔ ایپٹن سنکلیئر کے بعد یہ پہلا امریکن مجھے ملا جو ہندوستان کے متعلق صحیح واقفیت رکھتا ہے۔
ہندوستان میں سوشلزم کے بڑھتے ہوئے اثر کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا، امید ہے کہ ایک دن امریکہ اور ہندوستان دنیا میں دو زبردست سوشلسٹ حکومتیں ہوں گی۔ شہر میں گھومنے پر ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے اسٹرائک کئی اور کارخانوں اور دکانوں میں ہو رہے تھے۔ نیو یارک کی بڑی بڑی دکانیں بھی کارخانوں سے کم نہیں ہیں۔ بعض دکانیں جہاں ہر قسم کا سامان ملتا ہے اور جن کو ڈپارٹمنٹل سٹورز کہتے ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ ایک وقت میں ایک دکان میں 8-10 ہزار خریدار موجود رہتے ہیں، 2-3 ہزار ملازم رہتے ہیں۔ ایپٹن سنکلیئر نے مجھے بتایا تھا کہ امریکہ میں سرمایہ داری اس درجے پر پہنچ گئی ہے جہاں بڑے بڑے سرمایہ دار چھوٹے سرمایہ داروں کو بھی نہیں پنپنے دیتے۔ چھوٹی دکانیں، چھوٹے کارخانے، چھوٹے اخبار سب بند ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ بڑے بڑے کاروبار ترقی کر رہے ہیں، یعنی دولت سمٹ سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہوتی جا رہی ہے۔ 104 منزلیں۔ میں نے بمبئی میں 7 منزل کی عمارتیں دیکھی تھیں، کلکتہ میں 9-10 منزل تک کی عمارتیں دیکھی تھیں، شنگھائی میں 13-14 منزل تک کی عمارتیں دیکھی تھیں، لاس اینجلس میں آ کر 20 منزل اونچے مکان دیکھے اور شکاگو میں 25 منزل کی عمارتیں نظر آئیں۔ مگر یہ سب نیو یارک کی سب سے اونچی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں جو 104 منزل کی ہے۔ اس عمارت کو اوپر تک دیکھنے کے لیے کوئی 1 فرلانگ دور کھڑے ہو کر دیکھنا پڑتا ہے، پھر بھی خدشہ رہتا ہے کہ ٹوبی نہ گر جائے۔ ایک مینار معلوم ہوتی ہے جس کی چوٹی بادلوں میں تیر رہی ہے۔ ہم لفٹ میں اس کی چوٹی تک گئے۔ یہ لفٹ بھی نہایت تیز ہوتے ہیں اور کوئی 1-1.5 منٹ میں اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ ایکسپریس ریلوں کی طرح ایکسپریس لفٹ بھی ہوتے ہیں جو راستے میں بہت کم ٹھہرتے ہیں۔ سب سے اوپر کی منزل پر ایک مختصر سا ریستوراں ہے جہاں ہم نے چائے پی اور یہاں سے دور تک پورا نیو یارک نظر آتا ہے۔ نیچے سڑکوں پر چلتی ہوئی موٹریں بالکل کھلونے والوں ہوتی ہیں اور دریائے ہڈسن جس کے دہانے پر نیو یارک واقع ہے سفید دھجی جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اس عمارت کے آس پاس چند اور عمارتیں 40 سے لے کر 80 منزل تک کی ہیں، مگر عام طور سے نیو یارک کی عمارتیں اتنی اونچی نہیں ہیں، اگرچہ 10-12 منزلیں تقریباً ہر عمارت کی ہوتی ہیں۔ یادگار نظارہ، رات کو ایک کھیل کے میدان اسٹیڈیم میں نوجوانوں کی کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ نیو یارک کے ترقی پسند میئر لگواردیا نے صدارت کی۔ دنیا کی 56 قوموں کے 700 نمائندوں کے علاوہ نیو یارک کے 50,000 نوجوان تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ لگواردیا صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ دنیا کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد ہر بر اعظم کے ایک نمائندے نے تقریر کی۔ ایشیا کی طرف سے چین کا نمائندہ بولا اور یورپ کی طرف سے اسپین کی ایک لڑکی نے تقریر کی۔ افریقہ کی نمائندگی کالے حبشی کالی بالا نے کی۔ جب تمام نمائندے اپنے اپنے قومی جھنڈے لیے ہوئے میدان کے گرد مارچ کرتے ہوئے گھومے تو سب سے زیادہ تالیاں چینی نمائندوں کے لیے بجیں۔ ان کے بعد اسپین کا نمبر تھا۔ ہندوستانی نمائندے جب اپنا ترنگا جھنڈا لیے ہوئے نکلے تو کافی لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ ایک شخص نے چلا کر کہا، ہاؤ از ڈوڈ اولڈ مہاتما گاندھی؟ مہاتما گاندھی کا کیا حال چال ہے؟ یہ نوجوانوں کے اتحاد اور اخوت کا ایک ایسا شاندار مظاہرہ تھا کہ ہر وہ شخص جو موجود تھا عمر بھر یاد رکھے گا۔ پوکیپسی، 16 اگست۔ نیو یارک سے دوپہر کو ایک چھوٹے سے دخانی جہاز میں سوار ہو کر تمام ڈیلیگیٹ پوکیپسی میں آ گئے۔ یہ قصبہ نیو یارک سے کوئی 60 میل کے فاصلے پر دریا کے کنارے آباد ہے۔ وائسر کالج جہاں ہماری کانفرنس ہو رہی ہے اور جہاں ہم ٹھہرے ہیں، امریکہ کا سب سے مشہور لڑکیوں کا کالج ہے۔ یہاں امیر گھرانوں کی کئی ہزار لڑکیاں تعلیم پاتی ہیں۔ آج کل کالج میں چھٹیاں ہیں، اس لیے بورڈنگ وغیرہ خالی ہیں اور ہم لوگ بڑے ٹھاٹھ سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خوش قسمتی سے مجھے تو پورا کمرہ مل گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو لڑکیاں اس کمرے میں رہتی ہیں وہ بہت ہی سلیقے والی ہیں، کیونکہ کمرہ بہت خوش مذاقی کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ جس وقت ہمارا جہاز پوکیپسی پہنچا تھا تو شہر کے سینکڑوں مرد، عورت اور بچے ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اپنے قصبے میں تمام دنیا کے نوجوانوں کا اتنا بڑا گروہ دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی اور دوستانہ رویے کا ہمارے دلوں پر بڑا اثر ہوا۔ شام کو جب ہم بازار گھومنے گئے تو وہاں بھی ہر دکاندار اور راہگیر ہم لوگوں سے نہایت اخلاق سے ملا۔
ایک شراب کی دکان کے مالک نے تو جوش میں آ کر اعلان کر دیا کہ کانفرنس کا جو ڈیلیگیٹ چاہے اس کے ہاں مفت شراب پی سکتا ہے۔ افسوس کہ میں تو اس فیاضی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مسز روزویلٹ۔ رات کے 8 بجے ہماری کانفرنس کا پہلا جلسہ کالج کے بڑے ہال میں ہوا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بیوی مسز روزویلٹ بھی موجود تھیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے پریزیڈنٹ اور کسی سلطنت کے بادشاہ میں کوئی فرق نہیں، تو ان کو مسز روزویلٹ کا طرز عمل دیکھنا چاہیے۔ لباس، بات چیت، کسی طرح سے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ خاتون امریکہ کے حکمراں کی بیوی ہے۔ کوئی ملکہ جب کہیں جاتی ہے تو پولیس اور فوج کا انتظام ہوتا ہے۔ ملکہ چلتی ہے تو شان و وقار کے ساتھ بات کرتی ہے تو اس میں بھی رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف مسز روزویلٹ اس بے تکلفی سے لوگوں سے مل رہی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ ہیں کون، جب تک صدر نے ان سے تقریر کرنے کی درخواست نہ کی۔ اپنے خاوند کی طرف سے انہوں نے کانفرنس کا خیر مقدم کیا اور نوجوانوں کی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس جلسے کے بعد مسز روزویلٹ کی طرف سے ہماری آئس کریم کی دعوت ہوئی۔ ایک خالی بڑے کمرے میں سب ڈیلیگیٹ بھرے ہوئے تھے۔ 700 آدمیوں کے لیے کرسیوں اور میزوں کا انتظام تو مشکل تھا، اس لیے سب کھڑے ہو کر آئس کریم کھا رہے تھے۔ میزبان صاحبہ بھی بے تکلفی سے اسی بھیڑ میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ڈیلیگیٹوں کے ایک گروہ نے مسز روزویلٹ کو گھیر لیا اور باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اس طرح بات کرنا تو مشکل ہے، بہتر ہے کہ سب لوگ زمین پر بیٹھ جائیں۔ اب یہ کہہ کر امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بیوی بہت ہی اطمینان سے لکڑی کے فرش پر بیٹھ گئی۔ ارے ہمارے ہندوستان میں تو ڈپٹی کمشنر کی بیوی بھی فرش پر بیٹھنے کو اپنی ہتک سمجھتی ہے۔ دیر تک مسز روزویلٹ سے تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے خیال میں امریکہ کی اگلی پریزیڈنٹ ایک عورت ہوگی؟ جس کا جواب مسز روزویلٹ نے ہنس کر دیا، ابھی تو یہ مشکل نظر آتا ہے۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ پریزیڈنٹ کی بیوی ہونے کے علاوہ مسز روزویلٹ بذات خود ایک نہایت قابل اور مدبر عورت ہیں۔ ان کے مضامین روزانہ سینکڑوں اخباروں میں شائع ہوتے ہیں اور ملک کی سیاسی اور سماجی بہبودی کے لیے وہ سینکڑوں پبلک کاموں میں دلچسپی لیتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ روزویلٹ تیسری مرتبہ الیکشن میں کھڑے ہونے سے انکار کرتے ہیں تو پھر مسز روزویلٹ کو نامزد کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے شوہر کا عمدہ کام جاری رکھ سکیں۔ مسافر کی ڈائری۔ ابھی آپ نے خواجہ احمد عباس کے اس سفر نامے کا 12واں ایپیسوڈ سنا۔ پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ سننگ کے سبھی پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور دوسرے بڑے پوڈ کاسٹ نیٹ ورکس پر سنے جا سکتے ہیں۔ یوٹیوب اور سننگ کی ویب سائٹ پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے sinning.com۔ مسافر کی ڈائری جاری ہے۔ اگلے یعنی 13ویں ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔